हेलो दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल इंडियन एक्स मुस्लिम साहिल पर। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे। आज के वीडियो में मैं मुफ्ती यासिर नदीम अल वाजिरी, जो कि इंडिया में ऑनलाइन दुनिया में मशहूर आलिम दीन हैं, इन्होंने एक वीडियो बनाया नबी की मल्टीपल मैरिजेस को सही साबित करने के लिए, जिसमें ऐसी भी शादियां हैं जो बड़ी कंट्रोवर्शियल रही है नबी की, और लोग मोहम्मद साहब के कैरेक्टर पर उस बुनियाद पर सवाल उठाते रहे। मुफ्ती साहब ने कोशिश की उन सब का दिफा करने की। मैं पार्ट वाइज इनकी बातों का रद्द करूंगा। आप लोग वीडियो को एक सेकंड भी स्किप ना करें ताकि बातें क्रिस्टल क्लियर रहे। शुरुआत में इन्होंने ज़ैद बिन हारिसा, जो कि नबी के मुंह बोले बेटे थे, ज़ैद ने उनकी बीवी को तलाक दे दिया था और नबी ने उनसे शादी की। इस पे जो तभी के लोग थे वो सवाल ना उठाए, क्योंकि उनके नज़दीक इस काम को गलत समझा जाता था। तो इसके दिफा में अल्लाह ने कुरान में एक आयत उतारी, सूरह अहज़ाब की, चैप्टर नंबर 33 वर्स नंबर 37, जो मुफ्ती साहब पूरा डिस्कशन किया है इसी आयत को लेकर। अब मुफ्ती साहब कैसे इसका दिफा कर रहे हैं आप सुने, और उसके बाद मेरा जवाब सुने। मेरे जो मुसलमान भाई है, दोस्त है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी वीडियो को खुले दिल से देखें आप। और अगर आपको लगता है मैंने कोई बात गलत बताई है, माना गलत बताया कोई चीज़ का, या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोई बात बताई है, तो आप कमेंट में इल्मी तौर पर दिफा करें। आप मुझे गाली दोगे, मुझे बुरा भला बोलोगे, तो आपकी बात साबित नहीं होने वाली है। और दूसरा ये कि आप अगर गाली भी दे दिए, कमेंट में अगर गाली देना भी चाहे, तो यूट्यूब उसे डिलीट कर देगा कमेंट को। तो ये मत समझना कि मैं कोई कमेंट आपकी डिलीट कर रहा हूँ। अब देखिए मुफ्ती साहब क्या कह रहे हैं, आप सुनिए पहले, उसके बाद फिर मैं थोड़ा थोड़ा करके उसका रिस्पॉन्स देने की कोशिश करता हूँ। ये बहुत मशहूर आयत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुंह बोले बेटे जैद रजी अल्लाह अन्हु, जैद इब्न हारिसा की बेवा से, मुतल्लका से, उनको जब उन्होंने तलाक दे दी, ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा, उनसे निकाह किया। तो अब ये सवाल एतराज होता है कि नबी करीम अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अपनी बहू से, गोया के अपनी डॉटर इन लॉ से निकाह किया है। आज जो मौजू है वो है नबी करीम अलैहि वसल्लम ने जो इतने मल्टीपल निकाह किए हैं वो क्यों किए हैं, उसकी क्या वजह है। इस आयत का जो मकसद है बुनियादी, वो ये बताना है कि ले पालक की मुतल्लका से, यानी डिवोर्सी या उसकी बेवा से निकाह बिल्कुल दुरुस्त है, यानी हर एक के लिए दुरुस्त है, कोई भी कर सकता है। ये सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खास नहीं है। क्यों? इसलिए कि इस सूरत में ये बता दिया गया है कि महज किसी को बेटा बोल देने से वो बेटा नहीं हो जाता। बेटा बोल देने से वो बेटा नहीं हो जाता। जिस तरीके से कोई शख्स अगर अपनी बीवी को माँ बोल दे तो बीवी माँ नहीं हो जाती। मैंने कल भी बताया था कि जाहिलियत के दौर में ये रिवाज था कि लोग अपनी बीवी को अगर ये कह देते थे कि तुम मेरी माँ हो या माँ जैसी हो, तो वो औरत परमानेंट हराम हो जाया करती थी, यानी अब सेपरेशन हो जाया करता था। तो अल्लाह ताला ने इस रिवाज को बदला कि ऐसा नहीं होता कि तुमने अपनी बीवी को कहा कि तुम माँ हो और वो माँ बन गई। जिस तरीके से एक औरत माँ नहीं बन जाती महज माँ कह देने से, ऐसे ही कोई भी आदमी बेटा नहीं बन जाता महज बेटा कह देने से। आपने सुना इन्होंने क्या कहा कि एक हस्बैंड अगर, एक शौहर अपनी बीवी को माँ बोल दे तो वो उसकी माँ नहीं हो जाती, उसकी बीवी ही रहती है। उसी तरीके से अगर एक इंसान किसी को अपना मुंह बोला बेटा मान ले, उसको बेटा कहे, तो वो उसका हकीकी बेटा नहीं हो जाता। इन्होंने यहाँ कंपैरिजन देखे किस तरीके से गलत किया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक शौहर अगर अपनी बीवी को माँ कह देता है तो वो मजाक में कहता है, उसको माँ बनाने के लिए वो माँ नहीं कहता है। एक इंसान किसी को जब अडॉप्ट करता है, कोई बच्चे को,
تو اس کو اپنی اولاد بنانے کے لیے، اس کو اولاد سمجھنے کے لیے اڈاپٹ کرتا ہے وہ. دونوں مثالوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. زید بن حارثہ کا سب سے پہلے تو آپ زید بن حارثہ کے بارے میں تھوڑا بیک گراؤنڈ سمجھیے تاکہ آسانی سے یہ بات آپ کے سمجھ میں آئے. زید جو تھے یہ غلام تھے. ان کی ماں کے ساتھ یہ کہیں گئے ہوئے تھے تو کوئی دوسرے قبیلے والے نے ان لوگوں پر حملہ کر دیا اور زید کو پکڑ کر غلام بنا لیا اور ان کو کوئی مارکیٹ میں انہوں نے بیچ دیا. خدیجہ جو تھی نبی کی سب سے پہلی بیوی، ان کو کسی نے یہ غلام گفٹ کیا زید. اچھا، نبی کی شادی خدیجہ سے ہوئی تھی جب وہ 25 سال کے تھے نبی، اور خدیجہ 40 سال کی تھی. تو اب نبوت کا انہوں نے تبھی دعویٰ بھی نہیں کیا تھا محمد نے. وہ اس وقت کی بات ہے، آپ یہ دھیان رکھیے کہ نبی نے زید کو اپنے لیے لے لیا تھا خدیجہ سے، اور یہ ان کے گھر میں ان کا پالن پوشن ہو رہا تھا. ٹھیک ہے، یہ غلام تھے. لیکن اب زید کے جو باپ تھے حارثہ، ان کو کہیں سے پتہ چلا کہ زید فلاں فلاں جگہ پر ہے. تو حارثہ یعنی زید کے جو باپ ہے اور ان کے چچا محمد کے پاس آئے. تب محمد نے نبوت کا، جیسا کہ میں نے کہا، کہ اعلان بھی نہیں کیا تھا. باپ اور چچا نے نبی سے کہا کہ آپ کو جو بھی چاہیے، یعنی وہ ٹائم پہ جو کرنسی چلتی تھی، جو بھی پیسے چاہیے یا دینار چاہیے، آپ وہ ہم سے لے لیجئے، لیکن ہمارے اس بچے کو ہم کو واپس کر دیجئے. نبی نے ان سے کہا کہ تبھی نبی بھی نہیں تھے اصل میں. محمد نے ان سے کہا کہ آپ ایک کام کریے، آپ زید کو بلا لیجئے اور ان سے پوچھ لیجئے، اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو لے کے جائیے، مجھے پیسہ یا کچھ چیز نہیں چاہیے، آپ ایسے ہی لے کے جائیے. لیکن اگر زید جانا نہیں چاہتے آپ لوگوں کے ساتھ تو پھر میں اس کو زبردستی بھیجنا بھی نہیں چاہتا ہوں. تو خیر، نبی نے زید کو بلوایا، اور جو زید کے باپ تھے حارثہ اور ان کے چچا، وہ زید سے بات کیے انہوں نے، اور ان کو کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیے، ہمارے ساتھ چلیے. تو زید نے انکار کر دیا. زید نے کہا کہ نہیں، میں محمد کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہوں. تو ان کے باپ نے ان سے کہا کہ آپ غلامی کی زندگی پسند کر رہے ہو، آپ محمد کو ترجیح دے رہے ہو، بلکہ آپ کو ہمارے ساتھ چلنا چاہیے. تو زید نے وہاں کہا کہ میرے یعنی جو محمد ہے ان کو میں جانتا ہوں اچھے سے، اور میں دنیا میں ان کے اوپر کسی اور کو پریفرنس نہیں دے سکتا ہوں، اس لیے میں ان کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. تو یہ بات سن کر جو ان کے باپ اور چچا تھے وہاں سے چلے گئے، اور زید نبی کے محمد کے پاس ہی تھے. محمد صاحب کو یہ بات زید کی اتنی اچھی لگی کہ انہوں نے کیا کیا، وہ قریش کے جو مجلس لگی ہوئی تھی وہاں گئے. قریش کے سرداروں کے پاس انہوں نے اعلان کیا ان کے سامنے کہ زید آج سے میرا بیٹا ہے. انہوں نے کیا کہا، یہ نہیں کہا کہ زید میرے بیٹے جیسا ہے، انہوں نے کہا کہ زید میرا آج سے بیٹا ہے. یہ اعلان کیا انہوں نے. یہاں تک کہ لوگ زید کو محمد کے نام سے جوڑنے لگے، ان کو زید بن محمد کہنے لگے. آپ سوچئے کہ یہ ایسا رشتہ نہیں تھا کہ محمد کسی دن اٹھے اور زید کو اڈاپٹ کر لیا، ان کو بیٹا مان لیا، اور ترنت بعد ان کو کہا کہ نہیں، یہ میرے بیٹے نہیں آج سے، یا اڈاپٹڈ سن جو ہے وہ بیٹا نہیں ہوتا، حقیقی بیٹا. ان کے ساتھ یہ پل رہے تھے اور اتنا گہرا ان کا رشتہ ہو چکا تھا. تو آپ سوچئے کہ آپ اس کو کیسے کمپیئر کر سکتے ہو کہ ایک بیوی کو اگر کوئی شوہر ماں بول دے تو وہ ماں نہیں ہوتی، اسی طریقے سے ایک انسان اگر کسی کو اڈاپٹ کر لے کوئی بچے کو تو وہ اس کا حقیقی بچہ نہیں ہوتا. تو یہ آپ کا کمپیریزن ہی غلط ہے. یہی وجہ ہے کہ شریعت کا حکم ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو اڈاپٹ کرتا ہے، کسی بچے کو اڈاپٹ کرتا ہے، تو محض اڈاپشن سے وہ بچہ آپ کا نسبی، آپ کا رشتہ دار نہیں ہو گیا. ہاں، اس اڈاپشن کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کریں، آپ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، یہ مطلب تو ہے. لیکن جب وہ بڑا ہو جائے گا تو جو اس آدمی کی بیوی ہے وہ اس سے پردہ کرے گی، چونکہ دونوں کے درمیان اجنبیت کا تعلق ہے.
یہ کوئی رشتہ داری ان کے درمیان قائم نہیں ہوئی۔ اسی طریقے سے اگر وہ جس کو اڈاپٹ کیا گیا ہے لڑکا نہیں بلکہ لڑکی ہے، تو جب وہ لڑکی بڑی ہو جائے گی تو باپ، جس کو باپ ہم کہہ رہے ہیں، وہ اس لڑکی سے پردہ کرے گا، اور وہ لڑکی اس باپ سے، جس کو باپ کہا جا رہا ہے، پردہ کرے گی۔ دونوں کے درمیان کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ دیکھیے انہوں نے یہاں کیا کہا کہ اگر کوئی ایسا اڈاپٹ کرتا ہے کوئی بچے کو، لڑکے یا لڑکی کو، تو وہ اس کی حقیقی بچہ نہیں بن جاتا، اور اگر لڑکے کو اڈاپٹ کیا ہے اور وہ بڑا ہو جائے تو وہ ماں سے پردہ کرے گا، اور اگر لڑکی کو اڈاپٹ کیا ہے اور وہ جب بڑی ہو جائے تو وہ باپ سے پردہ کرے گی، ان کا تعلق ہی نہیں ہے، اور وہ ایک دوسرے کے لیے نامحرم رہیں گے۔ تو میں ان سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے، تو یہ جو باپ ہے اگر کسی دن اٹھ کے بول دے کہ ٹھیک ہے میں آج سے اس کو اڈاپٹ نہیں کرتا ہوں، اس لڑکی کو، تو کیا باپ وہ اس سے شادی بھی کر سکتا ہے پھر منہ بولی بیٹی سے؟ کیونکہ اس کا آپ کے حساب سے تو کوئی رشتہ ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک لڑکا اگر جوان ہو جائے اور آپ کہہ رہے ہو کہ اس کا رشتہ ہی نہیں ہے، وہ ماں کے ساتھ، ماں اس سے پردہ کرے گی، تو پھر اگر وہ لڑکا بول دے کہ ٹھیک ہے ہمارا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے تو میں پھر اس رشتے کو ختم کرتا ہوں، تو کیا اب وہ لڑکا جو ہے اس منہ بولی ماں سے پھر شادی بھی کر سکتا ہے؟ کیونکہ آپ کے حساب سے وہ ان میں کوئی رشتہ ہی نہیں ہے۔ یہ کس طریقے کی باتیں ہیں آپ لوگوں کی؟ آگے سنیے وہ کیا کہتے ہیں۔ تو پھر تعلق کیسے کریں؟ اس کی ایک صورت فقہا یہ لکھتے ہیں، یہ حدیث میں نہیں ہے، فقہا لکھتے ہیں کہ اگر آپ کسی بچے کو مثلا بہت ہی ینگ ایج میں اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس سے رشتہ داری بھی قائم ہو جائے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس شخص نے اڈاپٹ کیا ہے اس کی بیوی اس بچے کو دودھ پلائے، لیکن دودھ پینے کی بچے کی عمر صرف 2 سال ہے، یعنی 2 سال کے اندر اندر۔ تو اگر آپ نے ایسے بچے کو اڈاپٹ کیا ہے کہ جس کی عمر ابھی چند مہینے ہے، اب اس سے رشتہ داری کیسے قائم ہوگی؟ اس سے رشتہ داری ایسے قائم ہوگی کہ بیوی اس بچے کو اگر دودھ پلا دے تو ابھی رضاعی رشتہ داری قائم ہوگی۔ اب باپ جس نے اڈاپٹ کیا ہے وہ رضاعی باپ ہوا، اور وہ ماں رضاعی ماں ہوئی، اور ان دونوں کے اگر دوسری اولاد بھی ہے تو یہ بھائی بہن ہو گئے۔ اب اس سے ایک مضبوط رشتہ قائم ہو گیا جو ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ دونوں، یہ سب ایک دوسرے کے لیے محرم ہو گئے، ان کا آپس میں نکاح جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر یہ بات نہیں ہے تو جب بچہ بڑا ہو جائے گا تو باپ اور ماں، جن کو ہم ماں اور باپ سمجھ رہے ہیں، ان کا اس بچے سے کوئی محرم کا تعلق نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے درمیان پردہ رہے گا۔ تو یہ شریعت کا ایک حکم ہے۔ اچھا دیکھیے، انہوں نے بتایا کہ اگر جو بچہ 2 سال سے کم ہے اس سے اگر رشتہ داری قائم کرنا ہے، یعنی جو اڈاپٹڈ بچہ ہے وہ 2 سال سے کم ہے، تو پھر عورت جو ہے وہ اپنا دودھ اس کو پلائے گی، پھر وہ بچہ رضاعی بچہ ہو جائے گا جس کو انہوں نے اڈاپٹ کیا تھا، اور پھر وہ، یعنی وہ پردے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ پھر میں مفتی صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ لوگ نارملی بچے اڈاپٹ کرتے کیوں ہیں؟ ایک کپل اگر خود کے بچے کسی وجہ سے نہ پیدا کر پائے، کوئی میڈیکل پرابلم ہو سکتی ہے، اور آج کی تاریخ میں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سے مرد اور عورت شادی نہیں کرتے تو وہ کوئی بچے کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں، تو مفتی صاحب جو نان پریگننٹ وومن ہوتی ہے وہ، ان کو لیکٹیشن نہیں ہوتا ہے، نان پریگننٹ وومن میں دودھ آئے گا کہاں سے؟ انلیس اینڈ انٹل اس کو کچھ میڈیکل پرابلم ہے، ہارمونل امبیلنس ہو گیا ہے، کوئی دوا کا سائیڈ ایفیکٹ ہو گیا ہے، تب وہ لیکٹیٹ کرے گی، ورنہ جو ایک نارمل نان پریگننٹ وومن ہوتی ہے اس کو تو دودھ آئے گا نہیں۔ تو آپ کے فقہا نے جو یہ آئیڈیا بتایا ہے طریقہ، یہ تو فلاپ طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا ہمیشہ خیال رکھا کہ زید کو اپنے خاندان کے ممبر جیسا بنائے رکھیں۔ اس وجہ سے جب زید بڑے ہوئے اور شادی کی عمر ہوئی تو اپنے خاندان کی ایک لڑکی کے ساتھ، کہ جن کا نام زینب رضی اللہ عنہا ہے، ان سے نکاح کرایا۔ زینب رضی اللہ عنہا بظاہر تیار نہیں تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے چونکہ یہ آفر تھی، یہ پیشکش تھی کہ تم زید سے نکاح کر لو، تو وہ تیار ہو گئی۔ وہ زینب رضی اللہ عنہا کے ذہن میں یہ بات تھی کہ بھائی ٹھیک ہے، زید کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اڈاپٹ کر لیا ہے، لیکن وہ اس خاندان کے تو نہیں ہے، اور زینب خود بڑے اونچے خاندان کی تھی، تو ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی۔ لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو اس لیے انہوں نے اس چیز کو مان لیا اور نکاح ہو گیا۔ نکاح جب ہوا تو 1 سال 1.5 سال تک رہا وہ، اور دونوں کے درمیان نا اتفاقیاں رہیں، اور آپس میں جو کبھی کبھی میاں بیوی کے درمیان ڈس اگریمنٹس ہو جاتے ہیں، کانفلکٹس ہو جاتے ہیں، وہ چیزیں رہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم تھا
زید آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کرنے کے لیے کہ گھر میں ایسا ہو رہا ہے، میں طلاق دینا چاہتا ہوں، میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھاتے تھے کہ نہیں، طلاق نہیں دو، طلاق دینا اچھی بات نہیں ہے۔ لیکن آخر کار زید رضی اللہ عنہ نے، زید بن حارثہ نے اپنی زوجہ، اپنی بیوی زینب رضی اللہ عنہا کو، اب دیکھیے آپ نے انہوں نے یہ بتایا کہ زید جو ہے ان کی شادی اللہ کے نبی نے زینب کے ساتھ، جو کہ ان کی کزن سسٹر تھی، اس کے ساتھ کر دی، کیونکہ وہ زید سے بہت محبت کرتے تھے۔ مگر زینب جو ہے وہ اس رشتے کو وہ پسند نہیں کرتی تھی۔ وہ اس لیے کہ زینب کے دل میں یہ خیال تھا کہ زید جو ہے وہ ایک آزاد کردہ غلام ہے اور میں اونچے خاندان کی ہوں، تو وہ ان کو وہ چیز کھٹک رہی تھی، جم نہیں رہی تھی۔ لیکن چونکہ نبی نے یہ رشتہ پیش کیا تھا تو خیر زینب نے ان سے شادی کر لی، ٹھیک ہے۔ مگر وہ شادی چلی نہیں، جیسا کہ مفتی صاحب نے کہا، اور جو حقیقت ہے کہ وہ شادی چلی نہیں اور وہاں ان کا طلاق ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں دیکھیں دو باتیں سمجھ میں آتی ہے۔ ایک تو یہ کہ مسلمان جو غلط فہمی میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ صحابہ جو ہے نبی کو اتنا مانتے تھے کہ ان کے لیے اپنی جان دے دیتے، ایمان اور عمل کے پکے تھے وہ صحابہ، مگر ایسا نہیں ہے۔ آپ خود دیکھیں نبی زینب کے اندر زید کو لے کر جو فیلنگ تھی کہ یہ تو پہلے غلام تھا اور میں اچھے خاندان سے ہوں، ہمارا جوڑ نہیں ہے، یہ جو گندگی تھی زینب کے اندر، ان کے اندر سے نبی جو ہے وہ گندگی نہیں نکال پائے، حالانکہ نبی نے ان کا رشتہ کروایا تھا۔ دوسرا، نبی نے زید کو کہا تھا کہ طلاق مت دو، لیکن زید نے نبی کی یہ بات بھی جو ہے مانی نہیں، ان کی یہ تعلیم کو ایکسیپٹ نہیں کیا انہوں نے۔ آپ پھر کیسے، انہوں نے طلاق دیا زینب کو، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ صحابہ نبی کی ہر بات سنتے تھے؟ یہاں تو کچھ الگ نظر آ رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ زینب کے ناپسند کے باوجود نبی نے ان کی شادی زید سے کرائی، جو کہ خود ایک غلطی ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ اگر آپ کی شادی کسی ایسے شخص سے کرائے جس کو آپ پسند ہی نہیں کرتے، لک کی بنیاد پر، سٹیٹس کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر، تو بہت ممکن ہے کہ آپس میں آپ لوگوں کا جمے گا نہیں، جو میاں بیوی ہے اس کا نہیں جمے گا، بات بات پر تو میں ہوگی، اور بات یا تو طلاق پر ختم ہوگی یا پھر زندگی بھر اس تو میں کو جھیلتے رہو۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ نبی کو یہ سب باتوں کی پرکھ نہیں تھی، ورنہ شادی نہیں کرواتے۔ اور دوسرا کہ اللہ نے ان کے دل میں ڈالا بھی نہیں، ان کو بتایا بھی نہیں نبی کو، نہ جبریل آ کے بتائے کہ یہ شادی ٹکنے والی نہیں ہے، آپ شادی مت کرواؤ۔ نبی نے پیشن گوئیاں تو بہت ساری کی تھی، تو یہاں ان کو کیا یہ پیشن گوئی یہ چیز پتہ نہیں تھی کہ یہ شادی ٹکے گی نہیں؟ ویسے بھی صلاح دینے میں نبی بڑے کچے تھے، کیونکہ اور ایک واقعہ ہے جہاں صحابی اپنی بیوی کی شکایت کرتے ہیں نبی سے، نبی بنا کوئی ہدایت دیے، اس شادی کو جوڑنے کا طریقہ بتائے بغیر صحابی کو سیدھا ڈیورس کرنے کا راستہ بتاتے۔ یہ حدیث میں موجود ہے، میں اسکرین شاٹ لگا دوں گا۔ وہاں صحابی سامنے سے بولتے، ارے میری بیوی ہے یہ، اور اس سے میرے بچے بھی ہے۔ آپ بتائیے کہ کون سا سمجھدار انسان کسی کو بھی سیدھا طلاق دینے کی ایڈوائز کرے گا؟ یہاں صاف پتہ چلتا ہے کہ نبی یہ معاملے میں کچے تھے، اور ایک سمجھدار انسان کبھی کسی کو یہ سیدھا ایڈوائز نہیں دے گا کہ آپ اپنی بیوی کو طلاق دے دیں۔ آگے سنیے مفتی صاحب کیا کہتے ہیں۔ اب جب زینب کو طلاق ہو گئی، ابھی وہ عدت میں ہیں، تو عدت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میری وجہ سے زینب نے یہ سیکریفائس کیا ہے کہ زید سے نکاح کیا، اور یہ نکاح چلا نہیں، 1 سال کے اندر ٹوٹ گیا۔ تو اگر ہو سکتا ہے کہ زینب کے ان کے جذبات کو بڑی ٹھیس پہنچی ہے،
تو زینب کی دلجوئی کے لیے ان سے نکاح کر لینا چاہیے. یعنی ان کے دل میں خیال اس وقت آیا جبکہ زینب اب عدت میں ہے اور ان کا نکاح ٹوٹ گیا. اورینٹلسٹ یہاں پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ارے زینب سے جب نکاح ہو گیا زید کا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ سوچتے تھے کہ کاش میں کر لیتا. بھائی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچتے تھے کہ کاش میں کر لیتا تو پھر حضرت زید سے نکاح کراتے ہی کیوں؟ جب طلاق ہو گئی، عدت اب گزار رہی ہیں، اب ظاہر ہے کہ زینب کو اپنا اگلا گھر بسانا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال آیا. اللہ تعالیٰ تو دلوں کے خیال کو جانتا ہے، اللہ اس کو کہہ رہا ہے. اب آپ اس آیت کو اس پس منظر میں سنیے کہ جب محمد آپ کہہ رہے تھے اس شخص سے کہ جس پر آپ نے انعام کیا، یعنی آپ نے اس کو بیٹا بنا لیا اور اللہ نے بھی اس پر انعام کیا، امسک علیک زوجک، کہ اپنی بیوی کو رکھو، طلاق مت دو، اللہ سے ڈرو. وتخفی، کہہ رہے تھے، پہلے کہہ رہے تھے، اب وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ، اب اللہ اس چیز کو ظاہر کرنے جا رہا ہے جس کو آپ چھپا رہے ہیں اور آپ لوگوں سے ڈر رہے ہیں. کیا چھپا رہے تھے؟ یہ خیال کہ میں شادی کر لوں، چونکہ جذبات کو بڑا ٹھیس پہنچا ہے زینب کے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروپیگنڈے سے بھی خطرہ تھا کہ اب مشرکین اور سارے لوگ ہیں کافرین، یہ سب لوگ پروپیگنڈا کریں گے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی بیوی سے مطلقہ سے نکاح کر لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پروپیگنڈے سے یعنی ان کے ذہن میں یہ خطرہ تھا کہ لوگ کیا کہیں گے اور اس سے پھر دین کی جو دعوت ہے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس پروپیگنڈے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. واللہ احق ان تخشى، ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈریں. اب یہ خیال کس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں آیا؟ طلاق ہونے کے بعد. خیر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فلما قضى زید منها وطرا، جب زید نے اپنی ضرورت پوری کر کے طلاق دے دی، زوجناکا، اب ہم آپ سے زینب کا نکاح کرتے ہیں. یہ نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا بلکہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح زینب رضی اللہ عنہا سے کرایا. اب یہاں رک کر ایک بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پروپیگنڈے کا خطرہ ہوا زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح کرتے وقت، لیکن حضرت عائشہ سے نکاح کرتے وقت پروپیگنڈے کا کوئی خطرہ نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ وہ اس لیے نہیں ہوا کہ حضرت عائشہ سے اگرچہ ان کی کم عمری میں نکاح ہوا ہے لیکن ایسا کم عمری کا نکاح اس معاشرے میں رائج تھا. یعنی عام طور سے لوگ اس عمر میں نکاح کیا کرتے تھے. جب یہ بات تھی تو کوئی بھی پروپیگنڈا نہیں کر سکتا. کوئی ایک چیز اگر کسی معاشرے میں رائج ہو، آپ وہ کام کریں تو اب آپ کو کوئی الزام نہیں دے گا. لیکن اگر آپ کوئی ایسا کام کریں کہ جو معاشرے میں رائج نہیں ہے، اگرچہ وہ صحیح کیوں نہ ہو، تو لوگ آپ کے اوپر اعتراض کریں گے. تو چونکہ اس زمانے میں، اس دور میں مشرکین میں، اور آج بھی جو ہندو ہیں ان کے یہاں مثلا جو اعتراض ہے ہندوؤں کی طرف سے بھی اٹھایا جاتا ہے کہ بھائی آپ لیپالک کی بیٹی سے کیسے نکاح کر لیا تھا. تو یہ معاشرہ اپنا اپنا معاشرہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کے خلاف جا کر ایک کام کیا تو پروپیگنڈا ہوا. حضرت عائشہ سے نکاح کیا، کوئی پروپیگنڈا نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کے خلاف نہیں گئے، وہ چیز معاشرے میں رائج تھی. یہ دراصل حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح کا بیک گراؤنڈ. اب دیکھیے انہوں نے یہاں کہا کہ نبی کے دل میں خیال آیا کہ زینب نے میرے وجہ سے سیکریفائس کیا ہے، اس کی شادی ٹوٹ گئی تو میں ہی زینب سے شادی کر لیتا ہوں. اچھا یہ خیال بھی ترنت نکاح ٹوٹنے کے بعد آ جا رہا ہے. تھوڑا موقع دیتے سنبھلنے کا زینب کو. اور نبی کو اتنا دکھ ہو رہا تھا زینب کی شادی ٹوٹنے پہ، تو کیا باقی ڈیورسی مرد کوئی موجود نہیں تھا تبھی؟ آپ ان سے شادی کرا دیتے نا. آپ کی ایک بات پر تو کنوارا کوئی بھی مرد زینب سے شادی کرنے کے لیے ریڈی ہو جاتا. شادی کے معاملے میں ہر جگہ آپ کو ہی کیوں آگے رہنا پڑتا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. کیا آپ کے پاس کوئی بیوی نہیں تھی جو آپ ترنت ریڈی ہو گئے کہ میں شادی کر لیتا ہوں؟ کیا آپ اتنے پیسے والے تھے کہ دھڑا دھڑ آپ شادی کیے جا رہے تھے؟ حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ لوگ نبی جو ہے وہ بھوکے رہتے تھے کئی دنوں تک. آپ نے یہاں یہ بھی نہیں سوچا کہ یہ میری اڈاپٹڈ بچے کی بیوی ہے، سسر اور بہو کا رشتہ بن گیا ان دونوں کے بیچ میں. جب زید کی شادی ہوئی تھی آپ پھر بھی شادی کے لیے ریڈی ہو رہے. آپ کو یہ پتا بھی تھا کہ لوگوں کے نزدیک اس کو غلط سمجھا جاتا ہے، بلکہ آج بھی لوگ اس کو غلط ہی سمجھتے ہیں. ایک بہو جو ہے وہ بیٹی کی طرح ہوتی ہے. اچھا انہوں نے جو کہا کہ نبی کو زینب کے طلاق کے بعد یہ خیال آیا کہ وہ زینب سے شادی کریں گے، یہ غلط ہے. پتہ نہیں یہ مفتی صاحب ایک تو کہاں سے بولتے ہیں، کوئی ریفرنس دیتے نہیں ہے. اس آیت جس کو انہوں نے پڑھا ہے، یہ والی آیت، اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے، عالموں نے لکھا ہے کہ نبی کو اللہ نے پہلے ہی اطلاع دے دی تھی، پہلے ہی بتا دیا تھا کہ زینب سے تمہاری شادی ہو گئی. زینب کے طلاق سے پہلے ہی اللہ نے بتا دیا تھا. نبی کو یہ ڈر تھا کہ لوگ ان پر سوال اٹھائیں گے، اس لیے وہ چاہ رہے تھے کہ کسی طریقے سے طلاق نہ ہو، اور انہوں نے زید کو سمجھایا کہ طلاق مت دو. اب یہاں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ
اللہ کو کیا یہی کام باقی رہ گیا تھا کہ دوسرے کی شادی کو توڑوا کر نبی کی شادی کرانا ہے؟ یا یہ عرب کو چھوڑ کر اللہ کا اور کوئی جگہ دھیان تھا ہی نہیں کیا؟ دوسرا یہ کہ اللہ نے جو بتا دیا ایسا ہونے والا ہے، پھر بھی نبی اللہ کی بات سے بھاگ رہے، کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے زید جو ہے وہ اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے۔ ان کو ڈر ہو رہا ہے کہ ان کے دشمن اور ان کے لوگ انگلیاں اٹھائیں گے۔ اللہ پہ بھروسہ نہیں تھا کیا نبی کو کہ وہ بھاگ رہے تھے کہ زید جو ہے وہ کسی طریقے سے طلاق نہیں دے؟ اچھا، انہوں نے ایک بات کہی کہ اورینٹلسٹ یہ الزام لگاتے ہیں کہ محمد کو زینب سے خود شادی کرنی تھی، اس لیے انہوں نے طلاق کروایا۔ اس پر مفتی صاحب نے جواب دیا کہ اگر ایسا ہوتا تو نبی زید سے شادی زینب کی کرواتے نہیں، پہلے ہی کر لیتے۔ میں کہتا ہوں کہ بہت سی بار ایک مرد کو ایک عورت پہلے اٹریکٹیو نہیں لگتی ہے مگر بعد میں اٹریکٹیو لگنے لگتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنا کپڑا پہننے کا انداز چینج کر لیا ہے، اس کے بات کرنے کا انداز بدل گیا ہے، اس نے اپنی پرسنالٹی انہینس کر لیا ہے، بہت ساری وجہ ہو سکتی ہے۔ یہی حال عورت کا بھی ہوتا ہے کہ پہلے کوئی ایک مرد اچھا نہیں لگتا پر بعد میں وہی مرد اس کو اچھا لگنے لگتا ہے۔ نبی کا یہ پہلو ہمیں تاریخ کی کتابوں میں سے سمجھ میں آتا ہے۔ دیکھیے، تاریخ تبری ایک تاریخ کی کتاب ہے، اس کے والیوم 2 حصہ اول اور باب نمبر 9 میں یہ قصہ ایک الگ انداز میں ملتا ہے۔ پہلے ہم نے ایک انداز دیکھا تھا کہ وہاں جھگڑا ہو گیا تھا اور زینب کو وہ پسند نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرے خاندان سے نہیں ہے یا یہ غلام تھے پہلے، وہ ایک الگ اس کا سینیریو تھا۔ تاریخ تبری میں ایک الگ سینیریو ملتا ہے اس کا۔ آپ دیکھیں تاریخ تبری میں لکھا کیا ہے۔ محمد ایک دن زید کی تلاش میں ان کے گھر آئے، ٹھیک ہے؟ زید تبھی موجود نہیں تھے ان کے گھر پہ، زینب تبھی کم لباس پہنے ہوئی تھی اور وہ ویسے ہی محمد کے سامنے آ گئی۔ نبی نے زینب کو دیکھ کر اپنا منہ پھیر لیا اور زینب نے نبی سے کہا کہ زید اس وقت ہے نہیں، گھر میں وہ موجود نہیں ہے، میرے باپ آپ پر قربان، آپ گھر میں تشریف لائیے۔ اب رسول گھر میں آنے سے منع کر دیے زینب کو۔ اچھا، یہاں جاتے جاتے نبی نے ایک بات کہی کہ پاک ہے اللہ بزرگ، پاک ہے اللہ دلوں کا پھیرنے والا۔ زید جب اپنے گھر واپس آئے، یعنی جب تھے نہیں، نبی آئے تبھی نہیں تھے، جب واپس آئے تو زینب نے بتایا کہ نبی آئے تھے، تو زید نے پوچھا کہ تم نے انہیں اندر کیوں نہیں بلایا؟ زینب نے کہا کہ میں نے بلایا تھا پر نبی آئے نہیں۔ زید نے پوچھا کہ کیا تم نے ان کو یعنی نبی کو کچھ کہتے ہوئے سنا؟ زینب نے کہا کہ نبی جب گئے تھے تبھی وہ بول رہے تھے کہ پاک ہے اللہ بزرگ، پاک ہے اللہ دلوں کو پھیرنے والا، یہ کہا تھا۔ یہ سن کر زید رسول کے پاس گئے اور کہا کہ مجھے معلوم پڑا کہ آپ آئے تھے میرے غریب خانے پر، آپ گھر پر کیوں نہیں آئے؟ زید کہتے ہیں کہ شاید آپ کو زینب کی صورت بھلی معلوم ہوئی۔ زید نبی سے کہہ رہے کہ میں اسے طلاق دے دیتا ہوں۔ رسول پھر کہتے ہیں ان سے کہ اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں رکھو، پر اس کے بعد سے زید اپنی بیوی پر قادر نہ ہو سکے، یعنی وہ مطمئن نہ ہو سکے، اور وہ خود رسول سے یہ بات کہہ جاتے مگر رسول ان سے یہی کہتے کہ آپ اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو، یعنی طلاق مت دو۔ آخرکار زید نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا اور دوسری شادی کا سوچنے لگے۔ اس میں آگے لکھا ہے کہ ایک دن رسول عائشہ سے بات کر رہے تھے اور آپ پر غشی طاری ہوئی، اور جب ہوش آیا تو آپ مسکرا رہے تھے، یعنی نبی مسکرا رہے تھے اور فرما رہے تھے کوئی ہے جو زینب کو بشارت دے کہ اللہ نے ان کی شادی میرے ساتھ کر دی ہے۔ اور رسول نے یہ آیت تلاوت کی، وہی جو مفتی صاحب نے پڑھی تھی، وہی آیت رسول نے تلاوت کی عائشہ کے سامنے۔ عائشہ کہتی ہے کہ آپ کے اس ارشاد سے میرے دل میں دور نزدیک کے خیالات آنے لگے، کیونکہ زینب جو ہے وہ خوبصورت تھی اور عائشہ کو یہ چیز معلوم تھی، اور دوسرا چیز عائشہ کو یہ ڈر تھا کہ زینب جو ہے وہ چونکہ ان کی شادی اللہ نے خود کرائی ہے
تو زینب اس پہ فخر کریں گی باقی بیویوں کے سامنے. تو یہ ڈر بھی تھا عائشہ کو دو چیز کا، کہ ایک تو وہ خوبصورت، اور دوسرا کہ اس کے اندر یہ چیز آ جائے گی کہ اللہ نے اس کی شادی کرائی ہے اور وہ فخر محسوس کرے گی. اب آپ خود سوچئے کہ آپ نبی کی ایسی حرکت کے دفاع میں کیسے آ سکتے ہیں کہ جو بہو ہے وہ پورے کپڑوں میں نہیں ہے، انہوں نے دیکھ لیا، اور زید جیسا کہ زید نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ کو پسند آ گئی ہے تو میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، اور اس کے بعد انہوں نے طلاق بھی دے دی. اور عائشہ کے سامنے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے میرے اوپر آیت اتاری آسمان سے کہ میری شادی اللہ نے زینب کے ساتھ کر دی ہے. آپ خود سوچو یار کہ آپ ایسے نبی کا دفاع کر رہے ہو. جو مسلمان سپیکر ہے وہ اس پہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تاریخی واقعہ ہے، اس میں اس کی اوتھینٹسٹی نہیں ہے، یہ ثابت نہیں ہے. لیکن میں کہنا چاہوں گا کہ تاریخ طبری جو ہے، اس کے جو آتھر ہے محمد ابن جریر الطبری، جنہوں نے اس واقعے کو لکھا ہے، نقل کیا ہے، مسلمانوں کے نزدیک ان کی بڑی اہمیت ہے. انہوں نے اتنا سنگین الزام دیکھ کر اس کا رد تو نہیں کیا. دوسری بات کہ اگر ہم محمد صاحب کے کیریکٹر کو اوتھینٹک کلیم کیے جانے والے سورس سے بھی اگر دیکھیں تو یہ واقعہ قبول کرنے میں مشکل نہیں ہوگی. ایک تو اسی سورہ 33 کی آیت نمبر 51 اگر آپ پڑھو گے تو قرآن میں اللہ نبی سے فرما رہا ہے کہ اب آپ جو ہے جتنی بیویاں ان کی تھی اس ٹائم پہ، ان کو چھوڑ کر کسی اور سے ان کے بدلے آپ شادی نہیں کر سکتے. آپ دیکھیے خود اللہ یہاں نبی کے اوپر لگام لگا رہے ہیں کہ اب بس ہو گیا یار، اب آپ شادی مت کریے. اگرچہ کسی کی بیوٹی آپ کو بھا جائے، آپ اس کے قائل ہو جائے، لیکن آپ اب شادی مت کریے. اللہ اسپیسیفکلی ایسا کیوں کہہ رہا ہے کہ آپ کو کسی کی خوبصورتی بھی پسند آ جائے تب بھی آپ شادی نہیں کرنا؟ کیا ایسا کرتے تھے نبی؟ ایسا کچھ کام کرتے تھے جس کی بنیاد پر لگام لگائی جا رہی ہے نبی پہ؟ ویسے بھی شادی کرنے میں ہمارے نبی تو ایکسپرٹ تھے ایک دم. بلکہ اسی آیت کی تفسیر میں ابن کثیر لکھتے ہیں کہ بعد میں یہ جو قید لگائی تھی اللہ نے کہ شادی نہیں کرنا، یہ قید بھی ہٹا دی تھی نبی کے اوپر سے کہ نہیں، یہ قید ابھی نہیں ہے، آپ شادی کر سکتے ہو. اس کے علاوہ اور ایک حدیث ہے جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ نبی عورت کو دیکھ کر کتنا ایکسائٹ ہو جایا کرتے تھے. جامع ترمذی کی ایک حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے. نبی نے ایک عورت کو دیکھا، اس کے بعد وہ زینب کے وہاں گئے. نبی ایکسائٹ ہو گئے، زینب کے وہاں گئے. یہی زینب جن کے بارے میں یہ پورا بیان چالو ہے. وہ ان کے پاس گئے، ان کے ساتھ انٹرکورس کیا، اور پھر باہر آئے اور صحابہ کو نصیحت دی کہ کسی عورت کو دیکھ کر اگر تمہیں ایسا خیال آئے تو اپنی بیوی کے پاس جا کر اس سے اپنی ضرورت کو پورا کرو، کیونکہ تمہاری بیویوں کے پاس بھی وہی ہے جو اس عورت میں ہے. یہاں انہوں نے ایک بات کہی کہ ایسی عورت شیطان کی شکل میں آتی ہے. اب یہ حدیث کے بارے میں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تاریخ کی کتاب میں ہے، یہ تو ایک اوتھینٹک حدیث ہے. آپ دیکھیے اسلام میں کسی عورت پر غلطی سے اگر ایک نظر پڑ گئی تو وہ جو پہلی نظر ہے وہ صرف آپ پر معاف ہے. آپ اس کو جی بھر کے دیکھ نہیں سکتے ہو، آپ دل کو تسلی نہیں کر سکتے کہ میں دیکھتا رہوں گا. یہ اسلام میں منع ہے. اگر نبی ان انٹینشنلی بھی اس عورت کو دیکھے ہوں گے جو حدیث میں بتایا گیا ہے، اور وہ اگر اسلام کو پورا فالو کیا ہوگا نبی نے، تو انہوں نے ترنت اپنی نظر ہٹا لی ہوگی، نیچی کر لی ہوگی. آپ بتائیے جو انسان کو ایک نظر کسی عورت کو دیکھ کر وہ اتنا ایکسائٹڈ ہو جا رہا ہے سیکس کو لے کر کہ انہیں اپنی بیوی کے پاس جا کر اپنی ضرورت کو پوری کرنی پڑ رہی ہے، آپ سوچو کس لیول کی سوچ ہوگی نبی کی.
اب ادھر میں نے یہ حدیث پوسٹ کی تھی، اس پہ کوئی ایک صاحب جو ہے وہ اس کا ڈیفینڈ کرنے لگے کہ یہ ہیومن انسٹنکٹ ہے، کہ اس میں کیا پرابلم ہے، یعنی مرد جو ہے ہو سکتا ہے کہ کسی کو دیکھ کے اس کو خیال آ جائے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک انسان کسی کو ان انٹینشنلی دیکھ کر اتنا ایکسائٹڈ کیسے ہو سکتا ہے، آپ مجھے بتائیے۔ آپ کس طریقے سے اس چیز کا دفاع کر سکتے ہیں؟ ارے بھائی، ایک اولڈ بالاجی کی جو سویتا بھابھی ہوتی ہے، اس کو بھی دیکھ کر آدمی اتنا ایکسائٹ نہیں ہوتا ہے کہ وہ اس کو جا کے اپنی ضرورت جو ہے کسی کے ساتھ پوری کرنی پڑے۔ حالانکہ آپ اس میں سمجھیے کہ وہ جو عورت جس کو نبی نے دیکھا تھا وہ پردے میں رہی ہوگی نا، زیادہ سے زیادہ ان کا منہ کھلا ہوگا، اور ان کی ایک صرف نظر پڑی اور وہ اتنی ایکسائٹ ہو گئے کہ سیدھا زینب کے پاس گئے، دھڑا دھڑ جا کے اپنا کام فنش کیا۔ تو کس طریقے سے آپ ایسی سب چیزوں کا دفاع کر سکتے ہیں، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو بات یہاں یہی سمجھ میں آتی ہے کہ محمد صاحب نے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اللہ کی نام کی اینٹیٹی کو بنایا، اور ان کا سہارا لیتے ہوئے خود ہی آیت کو اتار لیتے تھے۔ اور ایسا لگے بھی کیوں نہیں یار، ایسا صرف ہمیں ہی تھوڑی نہ لگتا ہے۔ بعض موقع پر عائشہ جو ان کی چہیتی بیوی ہے، ان کو بھی ایسی لگتا تھا۔ اب دیکھیے، بخاری مسلم ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے کہ عائشہ وہاں فرماتی ہے کہ جو عورتیں اپنے نفس کو رسول کے لیے خود سے پیش کرنے آتی ہے، مجھے ان پر بڑی غیرت آتی ہے۔ عائشہ کہتی ہے کہ کیا عورت خود ہی اپنے آپ کو کسی مرد کے لیے پیش کر سکتی ہے؟ اس پر اللہ کے نبی جو ہے ان پہ آسمان سے ایک آیت نازل ہو گئی، اسی چیپٹر کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 51۔ یعنی کہیں بھی کوئی نبی کی ڈیزائر والا کام ہوتا کہ کوئی عورت، آیت ہے کہ کوئی بھی عورت اگر اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتی ہے نبی کے لیے تو وہ پیش کر سکتی ہے۔ جہاں بھی نبی کو یہ عورتوں والا معاملہ ہوتا تو وہاں فٹک سے اللہ جو ہے وہ آسمان سے آیت اتار دیتا۔ اسی طریقے سے ادھر بھی عائشہ کے سامنے بھی اللہ نے نبی کے اوپر آیت اتار دی۔ اب ادھر دیکھو، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ عائشہ کے دل میں بھی یہ خیال آتا تھا۔ عائشہ فرماتی ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی مرادیں، آپ کی خواہشیں بنا کسی ڈیلے کیے پوری کر دینا چاہتا ہے۔ تو یہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں محمد کے بارے میں، وہ صرف لوگ یا ہم نہیں سمجھ رہے، بلکہ ان کی بیوی بھی ایسا سمجھتی تھی۔ مسلمانوں، ہمیں تو ایسا کہنے پر آپ ہمیں گالیاں دو گے، آپ ہمت کرو گے عائشہ کو کچھ کہنے کے لیے اس بارے میں؟ کیونکہ ان کو بھی ایسی لگتا تھا۔ دیکھیے، بہت بار نا سچ کڑوا ہوتا ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ بہت سی بار سچ کو اپنانا یہ مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کے اندر ایمانداری ہے تو ایک نہ ایک دن آپ سچ کو ضرور قبول کرو گے۔ یہ آپ کا فیصلہ ہے، آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ کو ماننا ہے، نہیں ماننا ہے، اور آپ کو زبردستی غلط چیزوں کا بھی دفاع کرنا ہے، یہ آپ کے اوپر ہے۔ خیر، امید ہے کہ میں نے اپنی بات پروف، ریزننگ اور لاجیکل وے میں رکھی۔ میرا کنکلوژن تو یہی ہے کہ ایک اچھا انسان ہمیشہ اپنے اڈاپٹ کیے بیٹے کو اپنے سگے بیٹے کی طرح ہی مانے گا، اور اس کی بیوی کو وہ اپنی بیٹی کی طرح ہی سمجھے گا۔ اگرچہ اس عورت کا طلاق بھی ہو جائے اس کے بیٹے کے ساتھ، اڈاپٹڈ بیٹے کے ساتھ، تو بھی وہ اس کو بیٹی ہی سمجھے گا، اس کے ساتھ کم سے کم شادی کرنے کا تو ارادہ نہیں کرے گا، اور یہ اچھے انسانوں کا کام بھی نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اسے لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کر لیں۔ نئے ویورز جو ہے وہ سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ میری آواز بنیے۔